अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार ख़बरों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने ख़बर रखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की। उनके ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पर घटिया तरीन मुहिम और उनकी किरदार कुशी की मुहिम शुरू की गई थी, उसकी समाअत 19 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट करने जा रहा है, जिसकी सरबराही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक करेंगे और उनके अलावा इसमें 6 जजेस और शामिल हैं, यानी ये 7 रुकनी बेंच होगा। सिर्फ इस बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि उन्हीं का ये केस है, उन्हीं के ऊपर इस तरह से इल्ज़ामात लगाए गए थे और उनकी किरदार कुशी की गई थी, तो लिहाजा वो इसमें शामिल नहीं हैं। अब इस केस की एक समाअत छुट्टियों से पहले हुई थी और अब इस केस को लगा दिया गया है 19 सितंबर के लिए। इसमें जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के अलावा जजेस हैं, उनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने अब इस पर फैसला करना है और पिछली तारीख पर जो छुट्टियों से पहले हुई थी, उसमें 3 सहाफ़ियों को नोटिस भी जारी कर दिए गए थे, जिनमें गरीदा फ़ारूकी, हसन अयूब और अम्मार सोलंगी शामिल हैं। आजकल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ज़ेर इताब हैं और उसकी वजह यह है कि जस्टिस साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले में डट गए थे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से कहा गया था, उन्हें बारहा कहा गया था कि ज़रा हाथ हौला रखें, मगर उन्होंने कहा कि मैंने काम वो करना है जो आइन और कानून में लिखा है, मैंने इंसाफ की बात करनी है। चूँकि मेरा काम ही मुनसिफ का है और मैंने इंसाफ लोगों को फराहम करना है, उसके लिए उन्हें कई तरह से कहा गया, मनाने की कोशिश की गई, उन्हें मुबैना तौर पर धमकाया गया, फिर उन्हें उनकी डिग्री का मामला भी बताया गया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि मैं किसी चीज़ से दबने वाला नहीं, आपने जो करना है कर लीजिए। उन्हें कहा गया कि वरना आपको डिग्री में फंसा दिया जाएगा। अब आप देख लीजिए कि अगर एक जज साहब, वो भी हाई कोर्ट का जस्टिस, वो बात नहीं मानता तो उसके ख़िलाफ़ ये कहाँ कहाँ से स्कैंडल बनाकर निकाल लाते हैं। अब उन्होंने जो एलएलबी किया था वो कराची यूनिवर्सिटी से किया था और प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद के मुताबिक उनके बकौल उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी पर प्रेशर था और यूनिवर्सिटी के जो सिंडिकेट है उस पे दबाव डाला गया। सिंडिकेट एक महफिल को कहा जाता है, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। अब इसमें 5 लोग भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं। तो ये तमाम लोग जब इकट्ठे होते हैं तो ये इसे सिंडिकेट कहा जाता है। तो इसमें सिंडिकेट पर दबाव डाला गया, यानी जो लोग उसमें शामिल थे, और फिर उनके ज़रिए से जस्टिस साहब की डिग्री को मनसूख करवाया गया। लेकिन उसमें ये नहीं है कि वो जाली है, उसमें UFM लिखा हुआ है, यानी अनफेयर मीन्स। अब अनफेयर मीन्स के 2-3 तरीके होते हैं, वजूहात होती हैं। अनफेयर मीन्स एक तो होता है कि एग्ज़ाम्स में, इम्तहान में नकल की गई हो, नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल किए गए हों। दूसरा ये है कि ख़ुद ना बैठे हों, किसी को बिठाया गया हो। तीसरा ये है कि पैसों के ज़रिए किया गया हो, कुछ पैसे देकर। और मेन जो चीज़ है वो ये होती है कि जिस
کالج سے LLB کیا جاتا ہے وہ ایفیلیٹڈ تو کراچی یونیورسٹی سے ہوتا ہے، لیکن ان کے عملے کی کوتاہی کی وجہ سے فارم صحیح ٹائم پر سبمٹ نہیں ہوتے یا ان میں کوئی گڑبڑ کی جاتی ہے۔ یہ یونیورسٹی کا کہنا یہ ہے کہ جسٹس صاحب کے جو انرولمنٹ ہیں وہ 2 انرولمنٹ انہیں جاری کیے گئے تھے، یعنی کہ ایک پہلے سال کا الگ تھا اور دوسرے سال کا الگ انرولمنٹ تھا، جبکہ ان کا کہنا یہ ہے اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک پروگرام کے لیے چاہے وہ 2 سال کا ہو یا 3 سال کا ہو یا 5 سال کا ہو تو اس کے لیے ایک ہی انرولمنٹ جاری کیا جاتا ہے، 2 انرولمنٹس نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ سارا کچھ کیا گیا اور جسٹس صاحب کی ڈگری کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہمارا اس میں کنسرن ہے، جو ہمیں اس پہ احتجاج ہے، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے، وہ بات یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ، یعنی آپ کسی کو موقع دیے بغیر ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے یا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جسٹس جہانگیری صاحب کی ڈگری میں کوئی بھی فالٹ تھا، آپ جو بھی کہتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کتنے بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں، وہ لا آفیسر بھی رہے ہیں۔ پہلی تو بات آپ کو میں بتاؤں کہ ہم خود ایڈوکیٹ ہیں، تو جب ہم لائسنس لیتے ہیں لوور کورٹ کا بھی تو اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے یونیورسٹی سے، اس کے بعد ہائی کورٹ کا لیا جاتا ہے لائسنس تو وہاں بھی ویریفیکیشن ہوتی ہے، سپریم کورٹ کے لائسنس میں بھی ویریفیکیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا جسٹس جہانگیری صاحب تو ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، لا آفیسر بھی رہے ہیں، گورنمنٹ کی پوسٹ پر رہے ہیں، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جسٹس جب بنے ہیں تو کیا اس وقت جوڈیشل کونسل نے انکوائری نہیں کی ہوگی؟ سب کچھ کیا تھا، کیا ہوگا یقیناً۔ اور اس بات کو تقریباً یہ 89 کی بات ہے کہ جب انہوں نے لا کیا، اور اس وقت 2 سال کا لا ہوا کرتا تھا، LLB 2 سال کی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد 3 سال کی ہے، اب جو ہے نا انہوں نے 5 سال کی کر دی ہے۔ تو اب یہ اس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ 35 سال بنتے ہیں، تو 35 سال تک انہیں خیال نہیں آیا، یا یہ ہے کہ جو ان کی بات مانتا جائے تو وہ سب ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے جرت اور بہادری اور قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تو پھر وہ انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ بہرحال اب اس میں جو ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم پہ پریشر تھا، اور اس پریشر کی واضح جو مثال ہے، واضح جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹر ریاض صاحب کراچی یونیورسٹی میں سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں آ رہے تھے تو انہیں راستے سے اغوا کر لیا گیا، اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں ٹیپو سلطان روڈ پر اغوا کیا گیا اور انہیں تھانہ بریگیڈ میں لے جایا گیا، جہاں انہیں جا کر حبس بیجا میں رکھا، اور جب میٹنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد انہیں رہا کیا گیا، اور پولیس نے ڈرامہ یہ کیا کہ یہ کسی 2018-19 کے کیس میں مطلوب تھے، جبکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ کیس باعزت بری ہو چکے ہیں ہم۔ تو یہ صرف ڈرامہ کیا گیا اور وہاں روکا گیا کہ کوئی بھی شخص اس سنڈیکیٹ میں اس بات کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے، اور جو چاہیں جیسے ان کو آقاؤں نے حکم دیا ہے یہ اسی طرح سے وہ ان کی حکم کی پیروی کریں، حکم عدولی وہاں کوئی نہ کر سکے، کیونکہ یہ ڈاکٹر ریاض صاحب نے حکم عدولی کرنے کا سوچا تھا تو انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا اور انہیں اغوا کر دیا گیا۔ اب یہ سارا کھیل ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، کہ یہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں ان کی جو یہ ڈگری ہے اس کے متعلق کیا ہوتا ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ جب یہ کورٹ میں جائیں گے تو چونکہ انہیں سنے بغیر ان کا موقف ہی نہیں لیا گیا اور یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے ان کی ڈگری کو منسوخ کیا گیا ہے، جو کہ غلط ہے قانونی لحاظ سے بھی اخلاقی لحاظ سے بھی، تو یہ واپس بحال ہو جائے گی ان کی ڈگری۔ اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر
بوٹ کو عزت دے دی۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 2 نئی انٹریاں ہونے والی ہیں۔ ایک یہ کہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر بوٹ کو عزت دے دی، اور دوسری انٹری بھی نواز شریف ہی کی ہوگی کہ 4 امپائروں کو ملا کر کھیلنے کے بعد بھی وہ میچ ہار گیا۔ عمران خان نے کہا کہ کمرہ عدالت میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف 2.5 سال تک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے رہے اور کہتے رہے کہ فوج اور مارشل لاؤں پر انہوں نے بہت تنقید کی۔ خواجہ آصف نے بھی فوج کو جتنا برا بھلا کہا، کسی اور نے ایسا نہیں کیا۔ احسن اقبال نے پہلی مرتبہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کا بتایا۔ احسن اقبال نے فوج سے متعلق کہا تھا یہ ریاست کے اندر ریاست ہے۔ احسن اقبال یہ بھی کہتے رہے کہ پاکستان میانمار بننے جا رہا ہے، یعنی کہ انہوں نے پاکستان کو میانمار سے تشبیہ دی کہ وہ بننے جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے انہیں 9 مئی کا شور یاد آ جاتا ہے، اور نون لیگ 9 مئی کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ 9 مئی ان کی انشورنس پالیسی ہے، 9 مئی ختم ہوا تو ان کی حکومت اور سیاست دونوں ختم ہو جائیں گی۔ جمہوریت کی باتیں کرنے والے بوٹ کے آگے لیٹ گئے۔ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کی تحقیقات کرنی ہے تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ مجھے اغوا کرنے کا جس نے حکم دیا اور جس نے CCTV فوٹیج غائب کی 9 مئی کی سازش اسی نے کی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ دوسری پارٹی کو میچ کھیلنے ہی نہیں دیا گیا۔ نواز شریف کو جتانے کے لیے 74,000 ووٹ ڈلوائے گئے۔ نواز شریف کو یاسمین راشد سے جتوانے کی پوری کوشش کی گئی، مگر اس کے باوجود وہ فارم 45 پر نہیں جیت پائے۔ خان صاحب نے مزید کہا کہ مذاکرات محمود خان اچکزئی حکومت سے کر رہے ہیں، بات چیت کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ان کے ساتھ بات ہوگی جو با اختیار ہیں، جو ان کو لے کر آئے ہیں ان سے بات ہوگی، اور ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں ان کے ڈاکے کو تسلیم کرنا ہے اگر ہم نے ان سے بات کی تو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان سے بات ہوگی تو یہ یہی کہیں گے کہ جی ہم لیجیٹیمیٹ ہیں، ہم جائز طریقے سے آئے ہیں، اسی لیے تو ہم سے PTI مذاکرات کر رہی ہے۔ عمران خان نے 8 ستمبر کے جلسے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس جلسے کے 3 مقاصد ہیں جو 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے۔ دوسرا مقصد ان کا کہنا تھا کہ قبضہ گروپ سے ملک کو حقیقی آزادی دلائی جائے، یعنی جن کو عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا، جو اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے، اسی لیے تو وہ ایسے عجیب و غریب فیصلے کر رہے ہیں کہ جس سے پاکستانی عوام نیچے ہوتی جا رہی ہے، ان کا معیار زندگی پست سے پست ترین ہوتا جا رہا ہے۔ تیسرا مقصد عمران خان نے کہا کہ اس جلسے کا یہ ہے کہ ملک میں آزاد عدلیہ کا قیام ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، اگر چانسلر نہ بن سکا تو بھی کوئی بات نہیں۔ پاکستان میں کرکٹ کی تاریخ میں اس مقام تک کوئی نہیں پہنچا جہاں تک میں پہنچا ہوں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ فلاحی کام میں نے کیے ہیں، 2 ہسپتال بنائے، 2 یونیورسٹیاں بنائیں، اور 1 یونیورسٹی ابھی بن رہی ہے، یہ خان صاحب نے کہا ہے۔ اور اس میں اب جو ہے نا دیکھ لیجئے آپ کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اسی رہنما کے ساتھ جس نے پاکستان کے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے اس کو انہوں نے 13 مہینے سے پابند سلاسل کر رکھا ہے، اور وہ مرد آہن، وہ مرد حر کہ جو ہار مان ہی نہیں رہا۔ اب دیکھتے ہیں آگے، اور ان کا جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن ہے اس کے لیے بھی حکومت پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، مگر انشاءاللہ ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اور انہوں نے تو کوشش کی، تمام جو جھوٹے پروپیگنڈے کیے، میں آپ کو اگلی ویڈیو میں وہ سامنے رکھوں گا کہ ان کے اندر کتنی منافقت ہے اس حکومت کے اندر، یہاں کیا کہتے ہیں وہاں کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو۔
تو وہ میں اگلی ویڈیو میں، چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اس لیے ابھی یہیں تک ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.